दीवार के उस तरफ जो थे शहनाज शेख और कई ओलंपिक प्लेयर रहते थे, तो हम इंतज़ार करते थे कि यार ये बाहर निकले तो क्यों, वो रेंट पे वहाँ रहते थे। हमारे ग्रेट प्लेयर थे उस वक्त, क्या क्या, जावेद भाई से लेके इमरान खान, और उसके बाद आप मोहसिन खान, मुदस्सिर नज़र, वसीम राजा, और मतलब एक तांता बना हुआ था। और उस सरफराज नवाज साहब फास्ट बॉलिंग में। मैं मिसाल दे देता हूँ, अभी सीधी मिसाल देता हूँ सकलैन मुश्ताक की। बहुत अच्छे बॉलर थे, सारा किया अपनी जगह, मगर वो जो काम कर रहे हैं अपने दामाद के लिए, आपका शान मसूद जो है वो आपका कप्तान है, वो डी कैटेगरी में आता है। और जो है अपने शादाब जो हैं वो अनफिट होते हैं, और उसके बाद आते ही सीधे ही जो है बी कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी पीसीबी में था मैं, कोई बहुत दूर नहीं था। सिलेक्टर भी थे आप? अभी सिलेक्टर में हटा हूँ, मैं इंतजाम के साथ था। वजाहतुल्लाह वास्ती पेशावर के, और फैसलाबाद के वसीम हैदर, हम 4 की थी, हम 3 साल रहे हैं। यही आकिब जावेद जो अभी इस वक्त राजा इंदर ही कहूँगा मैं, कि राजा इंदर बने हुए बैठे हुए, चेयरमैन साहब ने उनको सहारा दिया। ये टीवी पे बैठ के बता रहे थे ऐसे बनती है बॉल, हम लोग ऐसे करते थे। मतलब क्या, इकबाल कासिम साहब थे, अब्दुल रकीब जो हबीब बैंक के थे, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। एक अजीम हफीज होते थे लेफ्ट आर्म में, याद है, फास्ट बॉलर, वो खेले। लेकिन जगह बनाना बड़ा मुश्किल था, टीम में जगह बनाना। यानी कि मैं जब गया हूँ तो मेरे से पहले इकबाल कासिम और अब्दुल कादिर थे। अब मुझे तो नज़र आ रहा है मैं तो बिल्कुल बिगिनर, और वो डिसीजन मेकर था। उसके बैक पे जो बंदा था वो जावेद मियांदाद था। इतने अच्छे कप्तान नहीं थे खान साहब, मैं आपको ऑनेस्टली वाकई में डिसीजन मेकर। कासिम उमर ने कुछ एलिगेशन पे लगाई हैं कि वो ऐसा। वो ऐसा आदमी था कि वो खान किसी का ख्याल नहीं, या तो हो कि कोई उसका पसंदीदा हो, कोई पसंद जरूर करते थे। मंसूर अख्तर को बहुत पर खिलाया उन्होंने, मंसूर अख्तर ने कुछ नहीं करके दिया। अब्दुल कादिर उनमें बड़ा उसको वो था, और वो बॉलर भी बहुत तगड़ा था। मैं उनकी कप्तानी में बहुत खेला। हम जितना खाना खाते हैं वो इतना सलाद तो वो ऐसे ही खा जाता था खान साहब। अच्छा, इतनी सलाद होती थी, वो सलाद खाता, सालद खा लेता। ओ मुदीपा, वो इस तरह स्टाइल था। ओ मुदीपा, वो तुझसे देखता नहीं, ग्राउंड में पैंथर है। ये मेरे लिए अल्फाज एक सोने के अल्फाज हैं। ग्राउंड में पैंथर है, मेरे हिसाब से आप करने देते ना, उसको कह देते कि इतना टाइम है, तुम कर लो। अब ये बात तो जावेद मियांदाद को आप बुला के अगर बात करेंगे तो वो शायद कुछ और बात कहें। मैं ज़्यादा बात कर गया। खाना वाना खाया उन्होंने, माशाल्लाह खुराक वाले तो बहुत थे। खाना वाना खाया और बहुत जल्दी से उठे। यार मेरा जितना हिस्सा बने ना तो मुझे बता देना। अब कौन मांगेगा उनसे $10 या कौन कोई मांगेगा? देखो मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, शौकत खाना, जिसने देना है वो दे दे। अच्छा, कौन मना करे? वो इतना बड़ा हुआ और उसमें कोई चीज़ के टेबल पे उन्होंने कहने खोला, उसमें गुड़ चने थे। कहने खाओ, बहुत ताकतवर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट के एक मायनाज स्टार मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही तारीख़ी लम्हात के अंदर पाकिस्तान को जो है वो जीत दिलाई, और बहुत ही सीनियर लेवल पे माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दीजिए। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे दरमियान बैठे हुए जनाब तौसीफ अहमद साहब। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। आज आपकी मौजूदगी में हमने बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तौसीफ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भी हमारी हॉकी जैसा अब हो गया। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास हॉकी के एक पुराने जो थे वो जो वसीम फिरोज़ साहब आए थे, उनके साथ भी पॉडकास्ट किया था, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हॉकी के हवाले से बता रहे थे। अब लगभग समझ लीजिए 2015 से या 12 से क्रिकेट मुसलसल ज़वाल पजीर हो रही है पाकिस्तान की। कैप्टन पे कैप्टन चेंज होते जा रहे हैं, सिलेक्शन के मामलात, सिलेक्टर्स चेंज होते हुए देखे हमने, नई टीमें तजर्बे करते हुए देखे, लेकिन अभी तक
پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ معیار نہیں ہے جو جس زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے آپ لوگوں کو دیکھا کرتے تھے. یعنی میں اگر ارلی 80s اور 90s میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھوں تو اتنے بڑے بڑے دگت قسم کے پلیئرس ہوتے تھے, اور اس کے بعد والے اس میں بھی. لیکن اب کہاں پاکستان کرکٹ پہنچ گئی ہے؟ آپ نے وہ کہہ دیا ہے جو آج کل موضوع بھی بنا ہوا ہے, اور ہم کھیل نہیں رہے مگر باہر نکلیں تو ہمیں کہتے ہیں یار کیا کھیل رہے ہو, اچھا کیسی کرکٹ کر رہے ہو. بھائی ہم تو نہیں کھیل رہے, آپ ہمیں کیوں. لیکن ظاہر ہے ہم نے ایک ٹائم گزارا اس میں, تو لوگ ہم سے سوال نہیں کریں گے. تو پھر بھی پارٹ رہا ہوں سلیکشن کمیٹی کا, اور یہ سب کچھ ہے. ٹی وی والے بلا لیتے ہیں, آپ جیسے لوگ بلاتے ہیں, تو بات کرنی پڑتی ہے. اور یس آپ نے بالکل ٹھیک ہے, بہت برا حال ہے. لیکن یہ کھیل میرے خیال سے اس لحد تک نہیں پہنچے گا کہ جس طرح ہاکی پہنچ گئی ہے. اس کے بہت چاہنے والے ہیں, بہت کچھ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اکیڈمیز اتنی کھلی پڑی ہیں, سارا کچھ ہے. وہ ہاکی کے ساتھ تو ایک بالکل ڈفرینٹ, جو کہ ہمارا نیشنل گیم ہے, وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ. اس کے ساتھ تو بالکل ہی اس کو گرا دیا. اس کھیل میں ایک تو پہلی بات یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو گریٹ پلیئر ہوتے تھے کسی زمانے میں, کیونکہ میں پنجاب کرکٹ کلب جو شاہ فیصل کالونی میں تھا, وہ جو گراؤنڈ ہے وہاں رہتا تھا, تو ہمارے دیوار کے اس طرف جو تھے شہناز شیخ اور کئی اولمپک پلیئر رہتے تھے. تو ہم انتظار کرتے تھے کہ یار یہ باہر نکلیں تو کیوں, وہ رینٹ پہ وہاں رہتے تھے, اور بھی کئی تھے. تو ہمیں اتنا مطلب وہ جو آپ نے بات کی نا کہ کیا اس زمانے میں, وہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے, یہ حال تھا. کرکٹ میں خیر کھیل تو میں کافی ٹائم سے رہا تھا, لیکن وہ جو آپ نے بات کی, جب میں ٹیسٹ کھیلا اس کے بعد جو میں نے دیکھا, ایک لیڈر سے میرا مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو آپ کپتان کہہ لیں یا کرکٹ بورڈ کا. اس ٹائم میں ایئر مارشل نور خان صاحب تھے, اس ٹائم میں بہت بڑی ٹیم تھی ہماری, اور ہم میرا خیال ہے اس وقت ہی جیتنا سیکھیں, اور کریڈٹ ظاہر جو ہے دینا چاہیے جس کو بھی ہے. تو وہ ہماری ابتدا وہاں سے, ہماری بہت بڑی ٹیم ہوتی تھی کہ فضل محمود, یہ وہ 60s 50s 60s کی بات, لیکن ہم جیتتے نہیں تھے. جیتے ہم ادھر ہیں 80s میں آنے کے بعد 75 80s میں جو ہے, اس کے بعد ہماری وکٹریز کا بہت, اور کریڈٹ یقینی طور پہ جاتا ہے. ہمارے گریٹ پلیئر تھے اس وقت, کیا جاوید بھائی سے لے کے عمران خان, اور اس کے بعد آپ محسن خان, مدثر نظر, وسیم راجہ, اور مطلب ایک تانتا بنا ہوا تھا, اور اس سرفراز نواز صاحب فاسٹ بولنگ میں یہ تھا. تو وہ ایک ٹیم تھی اس وقت. لڑنے والا جو کام تھا نا, وہ ہمیں پتہ چلا کہ کیا, کیونکہ ہم لوگوں کے کیریئر جو ہیں وہ انڈیا سے جب ہارو تو آلموسٹ کہتے ہیں کہ بگ گیا. تو وہ ہم نے انڈیا کو قریب بھی نہیں ہم پٹکنے دیتے تھے. شارجہ میں ہوتے تھے سارے میچ 50 اوور کے, اور پھر ٹیسٹ میچ ہم نے بنگلور میں جو جیتا, فرسٹ ٹائم ہم نے جا کے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا ٹیسٹ میں. اور وہ وکٹریز ہمیں ملنے کے بعد کرکٹ کا شوق ایسا ہو گیا, آپ کو خود بھی پتہ ہے. یہ جو آپ نے بدحالی اور اس کی بات کی, یہ جب سے 20 کرکٹ آئی اس کے بعد سے ہم بہت برا حال ہو گیا. T20 نے ہمیں مطلب وہ کرکٹ کا جو ایک, اچھا سبھی کھیل رہے ہیں مگر انہوں نے آپ مینج کر کے رکھا, ہم نے مینج نہیں کیا. ہمارے اس کے بعد جو بھی پلیئر آتے رہے, ٹھیک ہے اچھے پلیئر ہوں گے, لیکن کوئی اسٹار, بہت بڑے اسٹار کوئی نہیں بنا. ہم نے جو اندازہ لگایا کہ اگر ہم جاوید بھائی کی بات کریں, خان صاحب کی بات کریں, یا اور محسن خان, یہ اسٹار تھے بھائی. انہوں نے جا کے بڑے بڑے رنز انگلینڈ اور ادھر جا کے کیے. نظر ایک آتا تھا, ابھی بابر ایک ہمیں ہوتا ہے, مگر ہماری وکٹریز نہیں ہے کہیں, وکٹریز ہمیں نہیں ملتی کہیں بھی. سب اپنے ہوتا ضرور ہے, لیکن ہمارا کھیل سب رہے ہیں مگر ہمیں فتوحات نہیں ملتی, اور ہم بری طرح رہے. لوگوں نے کام کیا اپنی ٹیمیں بنانے پہ, ٹھیک ہے 20 ہے, پیسہ اس میں بہت ہے. 5,000 روپے ملتے تھے ہمیں ٹیسٹ میچ کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ بہت ہے, اتنے بھی نہیں دیکھے تھے کبھی. ہم اپنے دوسرے اپنے حساب سے ہوں گے ضرور. خان صاحب ایک بڑی اس سے تعلق رکھتے تھے, باقی سب نارمل ہی تھے, اتنا زیادہ نہیں تھے. جاوید بھائی کی بات کر لیں,
اور میرے خیال 2,500 روپے ہمیں ون ڈے میچ کے ملتے تھے. میں کوئی شکایت اللہ میاں سے تھوڑی شکایت کرے, وہ ٹائم میں بہت اچھے تھے سب تھے. اب لاکھوں میں مل رہے ہیں, کوالٹی ختم ہو گئی, کوانٹٹی بڑھ گئی ہے. اور کوانٹٹی اس سینس میں بھی بڑھ گئی ہے کہ مطلب اتنے تو میں نے, اچھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ نہیں رہ سکے, دوسروں نے اپنی, میں پڑوسی ملک کی بات کر لوں, آپ کوئی اگر اس پہ ناراض ہوتا ہے, ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, ہم اسپورٹس مین ہیں, اسپورٹس مین کوئی جو اچھا ہے اس کی بات کریں گے. انہوں نے اپنی ٹیمیں بنائی, ابھی بھی ان کے بھی پرابلم چل رہے ہیں, اپنی جگہ ہے سارا, کہ اس وقت بھی ان کے پاس ریپلیسمنٹ موجود ہیں. نہیں ان کی تو ٹیم توصیف بھائی بہت بہتر ہے. اور میں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان جو ہے ایک زمانے میں انڈیا کو بڑا ہراتا تھا, اور آج بھی اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو پاکستان کے ون ڈیز آج بھی انڈیا سے زیادہ ہمارے ٹائم کے, وہی وہ جو آپ نے اتنے جیتے ہیں کہ آج بھی اگر اس کا ریکارڈ چیک کرو تو پاکستان ابھی بھی عددی طور پہ اوپر ہے. اتنا آپ لوگ جیتے تھے انڈیا سے. لیکن ہم تو کافی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جب بھی آتا ہے پاکستان کے سامنے, پاکستان کی سائیکولوجیکلی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں. کیا یہ کیا وجہ ہے توصیف بھائی؟ دیکھیے ہاتھ پیر پھولنے والا اصل بات اصل رہی ہے. آپ میں نے کہا نا کوانٹٹی اور کوالٹی ہمارے پاس. آپ مجھے ذرا, میں جب کسی ٹیم کو آسٹریلیا کو لیتا ہوں, یہ پلیئر ارے یار ابھی وہ بھی باقی ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, یار اچھا بھی وہ بھی باقی ہے, ہم اپنی گنتی شروع کریں تو ہم 2 کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابر یار بعد میں کون سنبھالے گا اس کو کون سنبھالے گا, اس کو کون. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو میں نے ابھی نوٹ کیا. لیکن انڈیا میں ٹنڈولکر جاتے ہیں, اس کے بعد ہے نا کوہلی آ جاتا ہے, کوہلی کے بعد روہت شرما کے بعد آئے ابھی نئے ٹیلنٹ کے اندر آئے, شبمن گل آ گیا, پھر اس کے بعد اور دوسرے, مطلب مسلسل ایک دوسرے کی ہے نا ریپلیسمنٹ آ رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی جگہ. لیکن یہاں پر ٹھیک ہے ہم بابر پہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ وہ میچ نہیں جتا پاتے ہیں پاکستان ٹیم کو. بہت اچھے پلیئر ہیں, ہم چاہتے نہیں. ہاں میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, آپ کی سوال کو میں سمجھ گیا. کیا آپ کے جو پلیئر موجود ہیں نا وہ چاہتے نہیں کہ آپ کی ریپلیسمنٹ ہو. صاحبزادہ فرحان پچھلے 6-7-8 سال سے کھیل رہا ہے, یہ میرے اسلام آباد یونائٹیڈ میں کھیل رہا تھا, مجھے یاد ہے, بہت اچھا. ابھی چانس ملا اسے, بہت اچھا کھیلا انڈیا کے خلاف, اس نے بہت زبردست نہیں چاہتے. کون نہیں چاہتے توصیف بھائی؟ یہ پلیئر بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری جگہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ حال ہو, اس ٹیم کا یہ حال ہو. ختم نہیں ہوں گے تو نہیں. ابھی ایک پلیئر آن کے اگر کر دیتا ہے کوئی تو سب کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس کی جگہ لے لے گا. ہمارے دیکھیے گریٹ پلیئر کون ہوتا ہے, جو گریٹ گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ ملک کی تو بات ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یار میں جو کھیل کے گیا ہوں, میں مثال دے دیتا ہوں, ابھی سیدھی مثال دیتا ہوں, ثقلین مشتاق کی. بہت اچھے بالر تھے, سارا کیا اپنی جگہ, مگر وہ جو کام کر رہے ہیں اپنے داماد کے لیے, آئی تھنک میرا خیال ہے میں ان سے جلس نہیں ہوں. میں بھی آف اسپنر تھا, وہ بھی تھے, ٹھیک ہے, اپنے ٹائم کی بات تھی. وہ جو کام کر رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کا بھی اس میں قصور ہے. آپ کسی کے لیے کوئی وہ بنے ہوئے, کسی کے لیے کچھ بنا ہوا, یعنی کہ آپ کا شان مسعود جو ہے وہ آپ کا کپتان ہے, وہ ڈی کیٹیگری میں آتا ہے. اور جو ہے اپنے شاداب جو ہیں وہ انفٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آتے ہی سیدھے ہی جو ہے بی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. جو ہماری بنے ہوئے ہیں اس کے پیسوں کی جو ہے, ہاؤ کین, کیا نیپوٹزم ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. توصیف بھائی نیپوٹزم ہے ہمارے یہاں بھی. یار مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے, کہتے ہیں میں بہت سی چیزوں کی, یار میں آئی ایم سوری, میں پتہ نہیں لوگ میرے سے اب کہتے ہیں یار توصیف تم تو پتہ نہیں کیا بیماری ہو, مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا, اور وہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ میں بات بہت کم کرتا تھا, میں بات نہیں کرتا تھا, بٹ ٹھیک ہے کھیلا اپنا کرنے. اب جو انسائڈ رہ کے ابھی پی سی بی میں تھا, میں کوئی بہت دور نہیں تھا, ابھی سلیکٹر میں ہٹا ہوں. میں انضمام کے ساتھ تھا, وجاہت اللہ واسطی پشاور کے,
اور فیصل آباد کے وسیم حیدر، ہم 4 کی تھی، ہم 3 سال رہے ہیں وہاں بھی آ کے جو ہے نا ہم جیت کے آئے ہیں، سارا کچھ ہے. ایک پارٹی آتی ہے وہ آن کے ادھر ختم، چلیں جی آپ کے دکان بند ہو گئی، اب اس کی باری آ جائے گی، اب اس کی. مطلب ہمیں کہتے ہوئے برا لگتا تھا، اس لیے کہ ہم کنٹری کی بات کر رہے ہیں نا. لیکن جب ہم نے یہ بال ٹیمپرنگ کا کیا ہوا ہے، آپ کا جو چھوڑتا چلا گیا اس نے جا کے بتانا شروع کر دیا ٹی وی میں. یہی عاقب جاوید جو ابھی اس وقت راجہ اندر ہی کہوں گا میں کہ راجہ اندر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے چیئرمین صاحب نے ان کو سارا دیا، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے ایسے بنتی ہے بال، ہم لوگ ایسے کرتے تھے. مطلب کیا ملک کو بدنام کرتے ہو. میں نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی. ابھی جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہو، کیا ڈیسیژن لے رہے ہو آپ جو ہے لاہور قلندر کے ساتھ رہے ہو، آپ کی کوشش رہتی تھی کہ آپ لاہور قلندر کے پلیئروں کو کھلاؤ. اسی طرح دوسرے بھی فرنچائز ہیں، وہ بھی اپنے اپنے حساب کتاب چلا رہے ہیں. اور ڈیبیو، اتنے ڈیبیو، یہ ڈیبیو، وہ ڈیبیو، اتنے کچھ ہو رہے ہیں، وہ اچھے ہیں. پھر یہ کہ ہمارا جس پہ بیس کرتا ہے فرسٹ کلاس کا سارا اسٹرکچر، وہ زمیں بوجھ ہو گیا. کیونکہ اس ٹائم میں اگر کچھ تھا نا، مجھے پتہ یاد ہے، اور وہ ہمیں بڑا نقصان پہنچا اس سے کہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بند کر دو، اس سے نقصان پہنچا ہمیں. ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں تو وہ بھی پی آئی اے سے کھیلتے تھے. نوکری کے لالے پڑے ہیں لوگ، گھس کے پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. جو کرکٹر ہے وہ کچھ چلا رہا ہے، کچھ ایک روزی بندی تھی، لیکن اس کی آڑ میں بہت سے لوگ فائدہ بھی لیتے تھے. میں تو سچی بات کہتا ہوں، اگر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کی اب ٹیمیں ہی نہیں ہیں، یو بی ایل کی نہیں ہے، پی آئی اے کی نہیں ہے، اور نیشنل بینک کی نہیں ہے، یہ ٹیمیں کہاں گئیں؟ بند ہو گئی سب. کیوں بند ہو گئی؟ اس کی وجہ کئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، حالات جو بھی ہیں اپنی جگہ. پلیئر تو ہائر ہوتے تھے 20-25 جو بھی ہوتے تھے، اس کے علاوہ ادھر ادھر سے ہو کے قرا کھلتا تھا، کوئی 30-40-50 لوگوں کی اپائنٹمنٹ کا کھلتا تھا. سبا تو ہونا تھا بھائی، اس میں کون سی ایسے. لیکن یہ بند ہونا جو ہے نا ہماری کرکٹ کو بہت لاس کر کے گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ ہو بھی گیا ہے تو کوششیں کی ہیں. آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ٹیمیں بنائیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ٹیمیں بنانے کی جو ٹیمیں بنائی ہیں کیا بنائی ہیں؟ بس ایسے ہی ہے، کچرا ہے. آپ کا ڈومیسٹک آپ ہل رہا ہے، آپ کا وہ کچھ بھی نہیں ہے. یوں کہ اس لیے کہ آپ کہتے ہو، آپ ہمارے سب کہتے ہیں یار آسٹریلیا جاتے ہیں تو ہمارا یہی حشر ہونا ہے، انگلینڈ جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے پچھلے والے بھی کھیلتے تھے، ہارتے ضرور تھے ہم جو بھی تھے، لیکن ہم کھیلتے تھے. ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ کس طرح کی وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، ابھی تو نوابوں والی آپ ساری کچھ کر رہے ہو یار. اس وقت تو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھی. میں شاہ فیصل میں روڈ پہ بھاگتا تھا، کوئی کہہ رہا گھٹنے خراب ہو جائیں گے، ارے جوانی، ارے بھائی پاکستان کھیلنا ہے. ابھی اتنی فیسلٹیز، ٹرینر آئے گا تو آپ ٹریننگ کرو گے، ورنہ نہیں کرو گے. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ کرو اپنے اپنے طور پہ آپ، چاہے وہ فیلڈنگ ہو یا کچھ ہو، کرو نا. آپ نہیں کرتے. تو صاحب یہ ایک سوری ٹو سے، جب گھر بیٹھے آپ کو 5-5 10-10 لاکھ روپے ویسے ہی ملیں گے بغیر کچھ کیے، پھر کیا کریں گے؟ صحیح بات. تو سر جو عام طور پہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے، آپ کیونکہ سلیکٹر بھی رہے پاکستان نیشنل ٹیم کے، کہ سندھ یا کراچی آپ بول لیں، ان کے پلیئرز کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے، ٹیلنٹ اس طریقے سے نہیں کھلایا جاتا. آپ اس بات کو کس حد تک اس بات کو لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود کراچی آئٹ ہیں، بڑی کرکٹ کھیلی اور بڑے ٹیسٹ کھیلے، ون ڈے کھیلے، اور اس وقت کے پلیئر ہیں جس میں بہت بہت بڑے بڑے پلیئرز تھے اپنے وقت کے، ان کے ساتھ کھیلا. پھر آپ کے بعد بہت سارے جونیئر پلیئرز ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھا. کیا واقعی ہے اس طرح کا کچھ سلیکشن اس میں؟ اس ٹائم میں جگہ بنانا بہت مشکل تھا، یہ تو پکی بات تھی. ایسے گریٹ پلیئر تھے، نکلتے نہیں تھے. اقبال قاسم صاحب تھے، عبدالرقیب جو حبیب بینک کے تھے وہ بھی لیفٹ آرم اسپنر. ایک عظیم حفیظ ہوتے تھے لیفٹ آرم، فاسٹ بالر، وہ کھیلے. لیکن جگہ بنانا بڑا مشکل تھا، ٹیم میں جگہ بنانا. یعنی کہ میں جب گیا ہوں تو میرے سے پہلے اقبال قاسم اور عبدالقادر تھے. اب مجھے تو نظر آ رہا ہے میں تو بالکل بگنر، مجھے کمپٹیشن کے بھائی آپ کچھ کرو گے ہی تو ہوگا.
اس وقت کرو والا نہیں ہے. اس وقت تو بھائی آ جاؤ کھیل لو, یہ لو کیپ لے لو اور جاؤ, دو میچ کھیلے گھر چلے گئے. یہ جو آپ نے بات کی نا, میں اس کو اس لیے اتنا وہ نہیں کرتا. میرا خود تعلق کراچی سے ہے اور میں پراؤڈ کہ میں کراچی سے ہوں. شاہ فیصل کالونی میں پیدا شاہ فیصل کا. راشد لطیف بھائی بھی اسی جگہ پہ, وہ ملیر سے تھے. اچھا, وہ ملیر میں تھے, بڑے بڑے ایسے لوگ, اور جسے کہنا چاہیے مضافاتی بستی کے ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے. مضافاتی بستی کا پلیئر ہے, ورنہ ناظم آباد ادھر ادھر زیادہ کہا جاتا ہے. وہ ناظم آباد کے اس وقت ڈیفینس ہوتا تھا وہ ناظم آباد, وہاں پلیئر بھی بہت اچھے بڑے بڑے نکلے. تو ہم تو مضافاتی بستی, وہیں سے کرنگی سے تسلیم عارف نکلے, وہیں سے ملیر سے جو ہے وہ راشد لطیف نکلے. لیاری سے خیر قاسم اور لیاری کے تو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں, کیونکہ عمران خان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کبھی بھی, تو ان کے حوالے سے بھی یہ کنٹروورسی ہے کہ یہ ان کا کیریئر ختم کرنے میں عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. کہاں تک سچ ہے یہ بات؟ میں اس ٹور پہ تھا اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے الزام لگا دیا تھا. وہ خان صاحب کی ایک اسٹائل اپنا تھا. میں جو لوگ اگر اس کو میری اسپورٹس کی اس سے لیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں ان کے لیے, وہ تو وہاں پہ ہیں, ان کا تو ابھی کوئی نام لیتے ہوئے بھی سب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں اسپورٹس کے اس سے میں بات کرتا ہوں. اسپورٹس میں نے اس کو دیکھا, وہ آل ان آل تھا اور وہ ڈیسیژن میکر تھا. اس کے بیک پہ جو بندہ تھا وہ جاوید میاں-داد تھا. اتنے اچھے کپتان نہیں تھے خان صاحب, میں آپ کو آنیسٹلی واقعی میں ڈیسیژن میکر, ڈیسیژن لیتا تھا. وہ کہتا اچھا جب پلاننگ آپ کہنے چاہیں, پلاننگ وہ ایسے ایسے کر کے ٹیموں کو آؤٹ کر دیتا تھا. مارا ہوا ہمیں اتنی مار پڑ رہی ہے, لیکن پھر وہ یوں کر کے یہ چینج ہے نا, ایسے نہیں کی کبھی اس نے میچ میں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ میچ جو ہے ہم لمبے ہار رہے ہیں. وہ کہتا نہیں ابھی 2 وکٹ گریں گے ٹھیک ہو جائے گا, ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ہار پہلے سے مان جاتے ہیں نا, لوگ ہار پہلے سے مان جاتے ہیں. تو بھائی اس کنٹروورسی میں حوالے سے کچھ آپ نے بتایا نہیں قاسم عمر صاحب کے حوالے سے؟ بھائی جو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہے, کیونکہ ہم موجود تھے سری لنکا میں, آئی تھنک ہم موجود تھے, تو پتہ چلا کہ قاسم عمر نے کچھ ایلیگیشن پہ لگائی ہیں کہ وہ ایسا. وہ ایسا آدمی تھا کہ وہ خان کسی کا خیال نہیں, یا تو ہو کہ کوئی اس کا پسندیدہ ہو, کوئی پسند ضرور کرتے تھے. منصور اختر کو بہت پر کھلایا انہوں نے, منصور اختر نے کچھ نہیں کر کے دیا. عبد القادر ان پہ بڑا اس کو وہ تھا, اور وہ بولر بھی بہت تگڑا تھا. میں ان کی کپتانی میں بہت کھیلا, اور یہ نہیں کہ مجھے کوئی مطلب ایسا کوئی جو لوگ سمجھتے ہوں کہ بھئی ایسا کہ میری خاص مہربانی نہیں, میں اچھا کرتا تھا. تو میں گراؤنڈ میں محنت اس کو محنتی آدمی بہت پسند. عمران خان صاحب کو؟ جی ہاں, اس کو محنتی تھے. جاوید بھائی بھی, بھائی بارش ہو رہی ہے باہر آسٹریلیا میں, وہ کوریڈور جو ہے اس میں بگائی جا رہے ہیں. یہ وہ کرکٹ کے وہ ستون تھے. وہ آدمی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آدمی ہم جتنا کھانا کھاتے ہیں وہ اتنا سلاد تو وہ ایسے ہی کھا جاتا تھا خان صاحب. اچھا, اتنی سلاد ہوتی تھی, وہ سلاد کھاتا, سالڈ کھا لیتا تھا. مطلب لیکن وہ ٹریننگ کرتا تھا بہت ہارڈ ٹریننگ. اس کے لیے آپ کے, میں اگر چکر راؤنڈ نہیں بھی لگا سکتا نا, میرے زبان سے نکل نہیں سکتا کہ نہیں سر میں نہیں کروں گا. لیکن میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, لوگوں کو وہ جب گراؤنڈ سے جاتا تھا کہتا 10 راؤنڈ 15 راؤنڈ, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں لگائیں گے. سب لگاتے تھے. میں 3 راؤنڈ لگاتا تھا, اور جو نہیں لگاتا تھا پھر اس کو پھر وہ جو نہیں لگاتا تھا, اول تو لگاتا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہیں لگاتا, سب لگاتے تھے, ایسی بات تھوڑی تھی. لیکن میں نہیں لگاتا تھا, میں سچ بتاؤں. اور چونکہ میں الحمدللہ میں گراؤنڈ میں بہت ایکٹیو تھا, بہت. مطلب اس نے مثال بتایا بھی, جب کسی نے اس سے کوشچن کیا کہ سارے تو کہندا ہے کہ اینے راؤنڈ لگایا نا, یہ کم لگا. وہ اس کا اسٹائل ایک ہوتا تھا,
وہ مودیپا مدثر نظر اس کے خاص تھا. مدثر نظر بھی از ویری نائس پرسن. اچھا. بہت زبردست ان کے ساتھ مشورے دینے والے میں 2-3-4 آدمیوں سے تو مشیر تھے ان کے, وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, ایڈوائزر 3-4 ایڈوائزر, اور اچھے ایڈوائزر, ایسا نہیں چاہے وہ اس کی مانے نہیں کرتا, اپنی تھی وہ, یہ تو پکی بات ہے کہ تو کہنا ہے کہ ایسے, تو وہ کہنا او مودیپا, وہ اس طرح اسٹائل تھا, او مودیپا, وہ تو سے دیکھتا نہیں, گراؤنڈ میں پینتھر ہے. یہ میرے لیے الفاظ ایک سونے کے الفاظ ہیں, گراؤنڈ میں پینتھر ہے. وہ ایسے ہی نہیں کہتا تھا, وہ جو محنت کرتا تھا نا اس کو سب نظر آتا تھا کون مجھے بے وقوف بنا رہا ہے, کون مجھے. تھوڑا سا ہلکا ادھر سے کام تھا ضرور, کچے گانوں کے, لیکن وکٹریز ہم نے ان کے ہاتھ میں بہت سارے اپنے ٹائم. تو جی بھائی ایک اور پتہ نہیں, جیسے کہ میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا دوبارہ سے, آپ اس کو بھی ایلوبریٹ کیجیے گا. جیسے کہ وہ ایک سندھ اور کراچی کے حوالے سے, ٹیلنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, آپ ان کے سلیکٹر رہے, اس حوالے سے ضرور اس بات کو جواب بھی دیجیے گا. ساتھ ایک اور کنٹروورسی تھی جو ہمیں سنتے ہیں, پتہ نہیں میاں داد اپنے وقت میں ایک بہت بڑا جاوید بھائی ریکارڈ بنانے لگے تھے, اور پھر اس کے بعد خاص صاحب نے ان کو بلا لیا تھا, تو اس کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن نہیں تھا صحیح طرح سے, ان کو ایک ورلڈ ریکارڈ بنا رہے تھے اس وقت, پتہ نہیں جاوید بھائی ٹیسٹ کے اندر ہی تھا شاید, حیدرآباد میں تھا, حیدرآباد. تو اس کو ذرا میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تو یہ بھی باتیں ہیں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھو آپ سے. سوری, مجھے بالکل ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ لگا ہو, کیونکہ اس سے پہلے آپ شاید اور ٹیموں کو دیکھیں, آسٹریلین بھی اس طرح کی چیز کرتے ہیں کہ کسی کے 100 ہونے والے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہے, اتنے ٹائم میں تم بنا لو, اور اگر نہیں ہوگے تو ہوا, اس نے فوراً ڈکلیئر کر دیا, ختم کیا. یہ پوزیشن یہ تھی, حالانکہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ میچ ہم جیتے ہوئے تھے, اگر وہاں ڈکلیریشن نہیں ہوتی یا وہاں ختم نہیں کرتے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. جی جی, ہو سکتا ہے کسی نے کہا انہیں کہ بھئی, اب اس کے آگے میں کیا بات بولوں, ضروری نہیں تھا کہ. تو آپ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ اچھا اس وقت کا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں, میرے حساب سے آپ کرنے دیتے نا, اس کو کہہ دیتے کہ اتنا ٹائم ہے, تم کر لو. اب یہ بات تو جاوید میاں داد کو آپ بلا کے اگر بات کریں گے تو وہ شاید کچھ اور بات کہیں, میں زیادہ بات کر گیا, وہ شاید کچھ اور بات کریں. ٹھیک. اچھا ایک تو اس کا بتا دیجیے توصیف بھائی, جو سندھ یا کراچی کے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, کیا اس حوالے سے کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی. نہیں, اوور آل بھی پاکستان کے اندر بورڈ کے اندر جو ہماری ابھی تک کی سلیکٹرز رہے, کیا رہتا ہے کہ اس جگہ کو یعنی کراچی یا سندھ کے جو بچے ہوتے ہیں ٹیلنٹ کے طور پہ نیشنل ٹیم میں کھیل, کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے ڈسکرمنیشن؟ لائکنگ ڈس لائکنگ ہر آدمی کی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر میں سلیکشن میں ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ میرے خیال سے یہ 15 میں نہیں آتا, اس لیے نہیں آتا کہ وہ ٹھیک ہے, وہی اس حد تک تو میں خود بھی اس میں ہوں کہ یار میرے, لیکن جب میں 15 میں اس کو لے لیتا ہوں نا, تو پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ یار میری جو اس میں یہ ٹھیک نہیں تھا, میں پھر اس سے کام لینے کی بات, یہ ایک یہی اچھی بات ہوتی ہے. کراچی لاہور کا ویسے بھی کافی ایک ٹائم میں ہوتا تھا کہ آپس میں بہت زیادہ کراچی اور لاہور کی کمپٹیشن ہوتی تھی اپنی جگہ, لیکن لوگوں میں اگر ذہنیت ایسی ہے, کچھ پلیئر ہوں گے, میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتا, کچھ پلیئر ہوں گے جو ہو سکتا ہے اس چیز کو ضرور دیکھتے ہوں, اور کوئی بات تو میں ایسی نہ کر پاؤں تو اچھا ہی ہے, لیکن تھوڑا بہت یہ سلسلہ بالکل ہے. اب کا نہیں میں کہتا, اب تو ہے ہی کوئی نہیں, اس ٹائم میں تھوڑا بہت تھا, لیکن وہ شخص جو تھا وہ اس کو یس نہیں کرتا تھا کبھی بھی. میں نے بتایا نا آپ کو, جس کو پاس کہ میں ان کی کپتانی میں بہت کھیلا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ کہے گا ہاں بھائی میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا زیادتی ہے. میری 93 وکٹس ہیں, 7 وکٹ میرے 100 میں رہ گئیں. جب بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف آتے تھے, ویسٹ انڈیز کی تو نیچے کی ٹیم 5 تو ایسے ہی تھے 0, تو میں ویون رچرڈ اور میلکم مارشل کو میں نے 2 گیندوں پہ آؤٹ کر دیا کراچی میں. واو, 2 گیندوں پہ دونوں کو آؤٹ کیا, اور وہ ویون رچرڈ تو. اب میں تو یہ سوچوں گا نا یار کہ ابھی اگلے اووروں میں جو ہے نا
ایک نیچے کے 1-2 کھڑکا دوں گا, سوری ٹو سے کھڑکان, ہر آدمی مجھے دو, مجھے بال دو, مجھے دو. 2-3 اوور میں وہ صاف کر دیتے تھے, ہم چینج ہو گئے. کئی بار ایسے ہوا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے, یہ بالکل الگ چیز, اس میں کوئی وہ نہیں. یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے وہاں پہ بولنگ کرنی چاہیے تھی, بنتی تھی میری بولنگ. لیکن یہ جو ابھی نیچے کے بیٹسمینوں سے رن کرا رہے ہیں ہمارے والے, وہ ٹائم نہیں تھا بھائی. اس ٹائم میں ان کی ٹیم بہت ٹاپ تھی, لیکن نیچے کے 5 پلیئر جو تھے نا وہ 0 تھے. ہر آدمی چاہ رہا تھا مجھے دے دو بال, مجھے دے دو, میں ان کا صفایا کروں. اسی طرح انڈیا میں دلیپ دوشی ہوئے, بیدی صاحب ہوئے, کئی نیچے کے پلیئر تھے, وہ ان کو صفائی کے لیے سب اڑا کے رکھ دیتے تھے. تو یہ فیورزم کی میں اس میں کہہ سکتا ہوں میں. لیکن آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں جتنا کھیلا ہوں کم کھیلا ہوں. یہ اپنی جگہ ہے کہ میں جہاں سوچتا تھا کہ مجھے کھیلنا چاہیے آگے پیچھے ہو گیا. یہ پالیٹکس اس میں میں چاہتا نہیں. میں پتہ کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں میرے اس میں نہیں ہے یہ, تو اب جا کے میں اتنی بات کرنے لگا ہوں, ورنہ سچ بات ہے یہ کوئی زبانی وہ نہیں ہے کہ میں نے انڈینس, میں شارجہ دبئی وغیرہ میں رہا ہوں, تو میرے کو اپنے ملک کی ویلیو پتہ چلی کہ وہ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں. وہ برائی سن ہی نہیں سکتے تھے, وہ اتنے پولائٹ ہوتے تھے کہ وہ زبان کی مار آپ کو مار دیتے تھے. مثال دے دیتا ہوں, میں کھیل تو نہیں رہا تھا, لیکن میں اب شارجہ میں جہاں رہ رہا تھا وہاں فلیٹ سے نیچے ایک پاکستانی کی شاپ تھی, تو میں وہاں بیٹھ جاتا تھا, جا کے کوچنگ کر رہا تھا. جب اس رات کے ٹائم میں ہوتی تو وہ انڈین بھی وہاں پہ, تو وہ پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا. اب وہ نیچے سے وہ انڈین گزرا وہاں سے, تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں سے وہ آگے چلا گیا بیچارہ. اس کو کہہ رہا ہے, او بھائی کیا ہوا کل, دیکھا کیسا رہا, اب کیا کرو گے, یہ ہو گیا. اور لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, شاید 2 میچ بعد ایک میچ ہم ہارے. تو وہ جو کر رہا تھا وہ ڈیسک کے نیچے تھا, اس نے کہا کہ یار اب یہ گزرے گا, میرے لیے مصیبت پڑ جانی ہے. میں یہ آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو سامنے. خیر وہ نکل گیا, انہوں نے کہا شاید چلا گیا. وہ واپس آیا, اس نے آن کے کہا یار میں کل میچ نہیں دیکھا, میں نے کیا ہوا کیا میچ کا. اب دیکھیں دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے. تو یہ ایک پیار کی مار مارتے تھے آرام سے, آپ لے کے پتھر اس کے اوپر, جذباتی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایک فرق ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم جتنے بھی کھیلے ہیں ایک ٹائم میں, تو آپ کراچی لاہور کی اگر صرف بھی ایسے بات 6 سے 7 پلیئر آپ کا کراچی کا کھیل رہا ہوتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے ٹیم میں 7-8. لیکن میں اس کو اس طرح نہیں جوڑتا یار. وہ جو 22 گز کا فاصلہ ہے نا, وہ آپ کی کہانی ساری بتا دے گا. اگر آپ میں تپڑ ہے نا, دم ہے, تو پھر آپ وہیں پہ کچھ کریں گے. تو بھائی یہ جو خان صاحب کے پاس جب آپ لوگ جاتے تھے, تو مطلب عام طور پہ جو بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب بالکل تھوڑا سا ذرا جو مہمان نوازی اس میں ذرا بہت اچھے تھے. تو میں سمجھ گیا آپ کی بات. بڑے مطلب سادگی تھی ان میں اس حوالے سے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو سر کنجوس. اچھا, بہت کنجوس تھے بھائی. میں شاید مطلب کنجوس کس معاملے میں تھے؟ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, کیا میں 2-3 آپ کو بتاؤں گا چیزیں. نیوزی لینڈ میں ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ کھانے پہ گئے. اگر میں اور ہمارے ہم خان صاحب آ گئے تو ویسے ہی آدمی تھرتری ہوئی ہوتی تھی, انڈر پریشر رہتا تھا, کیونکہ بات ہی نہیں ہوتی تھی. گراؤنڈ میں جو ہو گئی. باہر 3-4 آدمی ان کے تھے, وہ بھی ملتے تھے یا نہیں ہمیں نہیں پتا. خان صاحب گئے تو پھر نہیں پتا, کمرے میں گئے. جاوید بھائی سے ہو جائے, مدثر نظر, محسن خان, یہی 3-4 ان سے بات ہوتی ہوگی. ہم سے ہمیں وہ ڈنر پہ ہم چلے گئے. وہ جب سب اب ہمیں بھی کوئی $15 مل رہے ہیں یا جو بھی مل رہے ہیں, جو بھی اس ٹائم میں, اور نیوزی لینڈ, تو کھانا وانا کھایا انہوں نے. ماشاءاللہ خوراک والے تو بہت تھے. کھانا وانا کھایا اور بہت جلدی سے اٹھے. یار میرا جتنا حصہ بنے نا
تو مجھے بتا دینا. اب کون مانگے گا ان سے $10 یا کون کوئی مانگے گا. مطلب کہنے کا یہ کہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو اگر میں سینئر ہوں, میرے ساتھ جونیئر اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میں کہوں گا ہاں جو ہماری ایک عام طور پر ویسے بھی روایت رہتی ہے عام طور پہ, حالانکہ جونیئر سے پیسے نہیں لیتے. نہیں, بٹ ہو جاتا. اچھا, دوسری مثال آپ کو دوں, جو ایک پکی مثال ہے. جیسے ایک جو بڑا مشہور وہ ہے, اس پہ پلیئر بھی تھوڑے سے وہ ہو گئے تھے. آسٹریلیا میں ایک ون ڈے میچ ہو رہا, اور وسیم اکرم جو ہے اس وقت کوالیفائی کر رہا تھا مین آف دی سیریز کے لیے, اور انہوں نے اس کو گاڑی ملنی تھی اور پیسے ملنے تھے, اور کوئی تقریباً میں آپ کو $3,000 سے $4,000 آسٹریلین اس ٹائم میں, 3,000 سے کم تو تھے ہی نہیں. اس میں جونیئر پلیئر بھی تھے, وہ ملنے تھے. تو ایک میٹنگ خان صاحب نے بٹھائی, گراؤنڈ کے اندر بیٹھے. خان صاحب نے کہا وسیم, بڑے آنر کی بات ہوتی ہے گاڑی ملنا, یہ وہ جو شیئر ہوتے تھے نا, پیسے تو شیئر ہوتے تھے, مین آف دی میچ اور پیسے جو تو دے دینا جس کے جتنے بنتے ہیں, اور یہ گاڑی لے کے جانا. وہ جو ایک انہوں نے ایک ایسا ہوا کہ اگلا میچ جو کھیلا, انہوں نے ہارا ہوا میچ جتوا دیا میرا خیال ہے. کنہوں نے؟ عمران بھائی نے. اچھا خان صاحب نے. تو وہ ہارا ہوا میچ ہم جیت گئے, اور جیتے کیسے کہ میرا خیال آخری اوور میں ان کو کوئی 5-6 ہی رن چاہیے تھے, اور 4 وکٹس باقی تھے. انہوں وہ رنز نہیں ہونے دے. ابھی بھی کبھی کئی کلپ نکالیں نا آپ, اس میں انہوں رنز نہیں ہونے دے. وہ جو وہ چلتی ہے تو اس میں یہ اوپر آ گئے. اور پھر ایک میٹنگ ہماری اگلے دن بیٹھ گئی, گراؤنڈ میں بٹھایا انہوں نے سب کو بیچ میں. کہنے لگے دیکھو میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں, شوکت خانہ, جس نے دینا ہے وہ دے دے. اچھا, کون منع کرے, کون منع کرے, آپشن نہیں ہے. اس پہ جاوید بھائی نے ہلکا سا کہا. اس میں 1-2 پلیئر ہمارے جو آج کل بڑے وہ ذرا وہ بھی ہوئے تھے یار, $3,000 بہت ہوتے ہیں. تو اگر دینا, انہوں نے بولا کہ یار وہ جاوید 1 منٹ, یہ اگر دینا چاہیں دیں, نہیں دینا چاہیں, سب پیسے ہمارے نیک کام میں گئے ہوئے ہیں, ہمارے پیسے $3,000 آنیسٹلی جو ہے وہ. پھر ان کی ایک اور, اب جب سارے ہو گئے, اب وہ جس چیز میں آئے وہ اس کنجوسی کا, یہ تو ایک ڈفرینٹ تھی نا. اور ایک میں نے ہوٹل کا بتایا. ایک اور جو تھی کہ وہ تو اس ٹائم میں تھی جب وہ یہاں پر پولیٹکس میں آ گئے تھے. تو میں لاہور سے جا رہا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کے ساتھ, تو وہاں انہوں نے ڈنر رکھا اسلام آباد بنی گالا میں. تو کہنے لگے ہم لوگ 25-30 آدمی کوئی تھے اس میں, اور پورا بڑا کمرہ, اس میں میرا چلر لگے ہوئے 3-4 چلر لگے ہوئے تھے. اچھا, اور بیٹھے. تو انضمام کہنے لگا کہ توصیف بھائی کچھ کھا کے جائیے. کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں یار کیا ہو گیا, بولے نہیں آپ نے. خیر وہ ہم گئے, ہم نے کہنے لگا نہیں. میں نے کیا ہوا کیا ہے جو آپ اس طرح کہہ رہے ہو یار, ہمیں وہ تو پتا تھا, لیکن میں نے کہا اب ایسا بھی نہیں ہے یار کہ اتنے بالکل کچھ بھی نہ کا وہ حساب کتاب ہے, کچھ بھی نہ ملا ہے, کچھ بھی نہ ملا. کہنے لگا نہیں, ہم گئے, ہم کوئی 1.5-2 گھنٹے وہ لوگ بیٹھے رہے. تو بیٹھے, پھر ایک دم بولے یار وہ لاؤ یار وہ لاؤ. بولے ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یار کچھ آنے لگا. ایک رومال ہوتا ہے وہ جو آپ نے دیکھا مختلف, نیپکین سا بڑا ہوتا ہے, وہ جو کبھی باندھ بھی لیتا آدمی گلے میں بھی, وہ اتنا بڑا ہوا, اور اس میں کوئی چیز انہوں کے ٹیبل پہ انہوں نے کہنے لگے کھولا, اس میں گڑ چنے تھے. کہنے لگے کھاؤ بہت طاقتور ہوتے ہیں. یہ ہم نے کہا یار یہ کیا, چلو خیر ہم پہنچ گئے وہاں جس اس سے بھی ہے. اب ہمارے دو آفیشل میرے ادھر بیٹھے تھے, اور میں کوچ ادھر بیٹھا تھا. باقی مصباح سب لائن سے ادھر کوئی 25-30 ان کے بھی اپنے آدمی بیٹھے. ہم لوگ ٹائی شائی لگا کے خوب, اور جو نا جیسے جاتا ہے ایک ٹیم جاتی ہے, تو آئے ایک دم سامنے ہی بیٹھ گیا. ان کا اسٹائل اپنا ہے, یوں دیکھنے لگے سب کو, یوں گھوم رہے. پھر میری طرف جب نظر آئی کہنے لگے تم کیسے. سر میں ان کے ساتھ کوچنگ میں,
اچھا مصباح سے کہا گیا, ہمارے آفیشل نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ انٹروڈکشن کرا دو لڑکوں کی جو بھی ہیں. وہ سب تھے پلیئر تو کافی, وہ یوں کرتے میری طرف آیا تو مصباح نے کہا اب میں توصیف بھائی کے بارے میں کیا کہوں, آپ ہی بتاتے ہیں. ان کے ہاں یار یہ آیا تھا بغیر کچھ کھیلے اور آن کے ٹیسٹ میچ کھیل لیا, یہ بات ہو گئی. یہ بات ہو رہی ہے, ہماری نوٹ جو ہے وہ کھلنی شروع ہو گئی اندر. خود تو کرتا شلوار پہنے ہوئے تھے, 4-5 چلر لگے ہوئے, کچھ 3 گھنٹے بیٹھے. حرام ہے جو اے سی چلایا ہوں, آپ یقین جانیے لوگوں کو میں بتاتا ہوں. تو یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آتا ہے یا کس میں آتا ہے مجھے یہ نہیں آپ کنجوسی بولیے, کفایت شاعری کھیلی, جو بھی کہہ لیجیے. تو بہرحال لیکن ایک ہے نا, ہم لوگ کی سب کی نوٹ کھل چکی تھی, ہم لوگ اتنا کھول کے بیٹھ گئے تھے, نہیں چلایا انہوں نے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لفظ کفایت شاعری جو بھی آپ کہنے, میں اس کو کنجوسی بھی کہتا ہوں. دو ہی ملتے جلتے ہی الفاظوں کے معنی ہیں. تو وہ ان کا بہرحال دوسرے اس میں اس لیے نہیں کہ میں نہ